ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਉਰਦੂ पंजाबी ची गल करांगे। हाँ जी। पिछले दिनों एहसानुल एहसान की एक वीडियो ऑडियो टेप रिलीज़ हुई है जिसमें उसने बताया है, अपने फ़रार का तरीका बताया कि मैं कैसे फ़रार हुआ। वो तकरीबन डेढ़ महीना पहले फ़रार हो गया था और उसके बारे में मुख्तलिफ़ क्या सराइयाँ थी कि कुछ कह रहे थे कि उन्होंने फ़ौज ने उसे खुद छोड़ दिया है, कुछ कह रहे थे कि कोई फ़रार हो गया है। बहरहाल उसने बहुत सारी बातें की हैं, मगर उन बातों को या उस ऑडियो को लगता ऐसा है कि नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर उस ऑडियो को गौर से सुना जाए तो उसमें बहुत सारे गहरे पॉइंट्स हैं। तो आज मैं खाबर रिजवी साहब के साथ गुफ्तगू करूँगा। खाबर रिजवी जो हैं एक सीज़न जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद में दी न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे हैं। इसके साथ साथ वो एक फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP और एक और एजेंसी के साथ भी ये काम करते रहे हैं। और इनका ख़ास जो शोबा था वो अफ़गानिस्तान और तालिबान और वहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज़ थी। तो खाबर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप ये बताएं कि ये जो ऑडियो रिलीज़ हुई है एहसानुल एहसान की, इसमें वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अहम बातें हैं। आपके ख्याल में कौन सी वो अहम बातें हैं जो लोगों ने या हमारे दोस्तों ने या सोशल मीडिया पे या जर्नलिस्ट ने नज़रअंदाज कर दी हैं? शुक्रिया शोएब साहब। पहले क्लियर कर दूं कि मैं AFP या किसी और फ्रेंच एजेंसी या बाकायदा किसी मीडिया कंपनी के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं फ्रीलांस ज़रूर करता हूँ। बहुत से फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज और न्यूज़पेपर्स के साथ मैंने काम किया है। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस वीडियो का है, आपने सही कहा कि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अहमियत के हामिल हैं और निशानदही करते हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या पाकिस्तान की जो दूसरे इदारे हैं वो किस तरह, उनमें कौन लोग हैं, क्या अफराद हैं और वो किस तरह ये दहशत गर्दों की और दहशत पसंदों की हिमायत करते हैं या उन्हें हर किस्म की सहूलत फराहम करते हैं। इस वीडियो से लगता ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि एहसान ने कोशिश की है पहले तो अपने फ़रार का जो है ना उसकी बुनियाद पे इस तासुर को ज़ाहिर करना कि किसी ने एजेंसी के अंदर से उसकी सपोर्ट की है। लेकिन एक बात उसने क्लियर कट की है और जो बताया है कि वो उसका एजेंसी के साथ कोई मुआहिदा हुआ था जी। ये एक अहम पॉइंट है। और इससे पहले भी ये बात वो कर चुका है। अच्छा, एजेंसी का दहशतगर्दों के साथ मुआहदे की जो रिवायत है ना वो बड़ी तवील है। इससे पहले नेक मोहम्मद के साथ इन्होंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सबसे पहला मुआहदा किया और वो तो एक जनरल साहब ने साइन किया उसके साथ। फिर बैतुल्ला महसूद जो TTP का बानी है उसके साथ मुआहदा किया और उसको मुजाहिदे अमन का नाम दिया। और बाद अज़ां और ऐसे बहुत से जो हैं मुआहदे सामने आए जो तहरीरी तौर पे हैं, जिनकी हमें मतलब है कॉपीज़ भी मिलती रही हैं और उसकी एक तवील वो है सिलसिला है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मुसलसल मुआहदे करते रही हैं। इस ऑडियो की एक खसूसियत ये थी कि इसमें उसने MI का जिक्र किया, ISI का जिक्र नहीं किया। उसी तरफ मैं आ रहा था। ये दूसरी अहम बात है जो बहुत से लोगों को में भी नहीं हो उनके लिए, क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की जब भी बात होती है, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात होती है और उस हवाले से जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनकी सपोर्ट की बात होती है, तो उसमें हमेशा ISI का नाम आता है। ये पहली दफ़ा हमें ऐसा एक सॉलिड
وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سارا آپریشن جو تھا وہ ایم آئی نے کیا تھا. اچھا آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک وقت میں بھی لاپتہ ہو گیا تھا. جی بالکل آپ کو. اور میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ میرا بھی جو سارا آپریشن تھا وہ ایم آئی نے کیا تھا اور آئی ایس آئی اس میں ملوث نہیں تھی. اور مجھے ایم آئی کے قوت خانے میں رکھا گیا تھا. اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایم آئی کے اندر ایک یونٹ ہے جس کو ایف آئی یو کہتے ہیں، فیڈرل انویسٹیگیٹ یونٹ، اور اس کی ذمہ داری خاص طور پر بارڈرز ایریا میں جو مشتبہ کاروائیاں ہوتے ہیں اس پہ نظر رکھیں، اور فوج کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، وہ فوج میں کوئی جاسوس یا اس قسم کا ایسی اینٹی ملٹری فیلنگ یا قابل جس کو کہتے ہیں کہ مشکوک ایکٹیویٹی، اس پہ نظر رکھیں. اینی وے، سو ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ یہ صرف آئی ایس آئی نہیں ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی ان معاملات میں استعمال کی جاتی ہے، اور میں بھی اس کا اثر رسوخ مشرف کے دور میں زیادہ بڑھا. بہرحال وہ ایک اور بحث ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ سارے آپریشنز جو ہیں، اس قسم کے خفیہ آپریشنز صرف آئی ایس آئی نہیں کرتی بلکہ ملٹری انٹیلیجنس بھی کرتی ہے. اور میں بھی ایک وجہ اور ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ کمبینیشن ہے تینوں فورسز کا اور سویلین امپلائیز کا، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس پیورلی ملٹری امپلائیز جو وردی میں ہوتے ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں، اور جی ایچ کیو کی براہ راست ان پہ ایک گرفت بھی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے. تو بات آگے چلتی ہے کہ تیسری بات اس میں ایک اور انٹرسٹنگ ہے جو عام طور پہ کہی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو اس کا شکار ہوئے ہیں بلوچستان میں اور سابق فاٹا علاقوں میں، وہ ہے ڈیتھ اسکواڈ. اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، کہیں امن کمیٹی کے نام پہ ہے اور کہیں پہ اس کا کچھ اور نام ہے. لیکن یہ بلوچستان میں بھی کافی بڑی شکایت موجود ہے کہ جو مقامی لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے اور انہیں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ریزسٹنس کرنے والے گروپ ہیں، جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے. تو اور اس میں کوئی مجھے حیرت نہیں ہے، لیکن یہ ایک اس بات کو ڈبل ڈاؤن کرتا ہے، اس بات کی جو صداقت ہے اس کا یہ ایک خاص میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی ثبوت ہے. لہٰذا تو آپ آگے سے خیال رکھا جائے. اور پھر اس نے کہا کہ اس میں اچھا اس میں ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی، جو شامل ہونے والے لوگ لسٹ میں ہیں. اچھا اس میں ایک ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو عام بات ہوتی ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان، وہ بھی اس نے کنفرم کر دیا کہ جو طالبان ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں وہ گڈ طالبان ہیں، اور ان کو ڈیتھ اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور پھر بہت ہی دلچسپ بات اس نے کی کہ اس میں کچھ صحافیوں کی لسٹ بھی تھی، صحافیوں کی لسٹ بھی تھی کہ اس میں بھی نہیں وہ لسٹ مارنے والوں کی نہیں ہے، نہیں وہ جو مل کے آپ کے ساتھ کام کریں گے. اچھا مارے جانے والوں کی لسٹ تو اور تھی. یہ وہ لسٹ ہے کہ جو ڈیتھ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے، جو صحافی جو کچھ محافی بھی ہوں گے اس میں، اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، لہذا کہ وہ ان کو مخبری کریں گے، وہ ان کو اطلاع دیں گے، اور پھر ان کا جو ڈیتھ اسکواڈ کا ٹارگٹ ہے وہ طے ہوگا. اچھا اور پھر اس میں ایک اور بات دلچسپ ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے. پہلی تو سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کروایا کس نے، کن کی اس سے ہوا. تو ایک تو اس نے واضح طور پہ کہا، ایک تو نام لیا ہے، بٹ ایک نام اس نے نہیں لیا. وہ ہے کوئی بیوروکریٹ جو فاٹا میں کام کرتا تھا، جو پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سہولت کار کہاں کہاں بیٹھے ہوئے. وہ عام طور پہ آپ کو گلیوں میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو کاروباری طبقوں میں بھی آئیں گے، لیکن یہ سہولت کار اور ان کے حامی سول بیوروکریسی میں بھی بہت موجود ہیں. اور
احسان اللہ احسان کی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو اس نے کہا کہ وہ ایک اہم بیوروکریٹ ہے جو کہ فاٹا میں پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکے ہیں، اہم بیوروکریٹ ہے جو ان کے ویل وشرز ہیں پاکستان کے سسٹم میں. اور دوسرا نام اس نے میجر عامر کا لیا. میجر عامر ان کے بھائی مولانا طیب کافی جانے پہچانے نام ہیں پاکستان کی پولیٹیکل اور ریلیجس لینڈسکیپ پہ. میجر عامر تو بہت پرانے اس قسم کے آپریشنز کرتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ان کے پہلے مڈ نائٹ جیکل یہ میجر مطلب ان کی جو نو کانفیڈنس کے لیے موو تھی. اور نواز شریف کو جو اسامہ بن لادن کے ساتھ جنہوں نے انٹروڈیوس کرایا اس میں جنرل حمید گل کا نام آتا ہے. یہ میجر عامر بریگیڈیئر امتیاز اس ٹیم کا حصہ تھے. اور یہ اب سے نہیں، ایک طویل عرصے سے انہی عناصر کے ساتھ جو ہے نا ان کا جوڑ ہے اور یہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. 30-40 سالوں سے ان کا کوئی یہی کام کر رہے ہیں. جب سے جہاد پروجیکٹ شروع ہوا ہے نا یہ وقت سے ابھی تک وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا، میجر عامر کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ کہلاتے ہیں پنج پیری. یہ میرے عامر کے والد سعودی عرب سے جب آئے تو وہ وہابی اس کے زیر اثر تھے اور بڑا تشدد پسند جو اسلام کا وہ ہے نظریہ اس کے حامل تھے. اور ان کا بڑا اثر رسوخ ہے کے پی کے علاقے میں. اور ایون کہ وہ خاتون جو ابھی اس کی کور ہے میڈیکل کور کی لیفٹیننٹ جنرل بنی ہے وہ بھی اسی خاندان سے ان کا. اچھا. جی ہاں. وہ تو میجر عامر ہمیشہ انتہائی قابل اعتراض ایکٹیویٹیز کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کیا ہے معاشی طور پہ، پروفیشنلی اور سماجی طور پہ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کی ایسے اس کا بھی حصہ رہے ہوں اور کوئی شک نہیں ہے ایسے آپریشنز کا جس میں لوگ مارے گئے. تو میجر عامر اور پنج پیری جو یہ گروپ ہے یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 40 سال سے یہ لوگ اس سسٹم میں ہیں اور اتنے ابھی تک ان کی کریڈیبلٹی اثر رسوخ اتنا ہے کہ اے پی ایس کے جو بچوں کے اس کا میں شامل تھا انسان، ان کے قتل میں شامل تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک امن معاہدہ کروا لیا. ٹھیک ہے. آپ اور وہ دیکھیں ابھی بھی کتنا خدمت کر رہے ہیں کہ جو فوج کے خلاف یہ تشدد پسند لوگ ہیں ان میں سے لوگ توڑ کے فوج کے حوالے کر رہے ہیں. ایک اور بات ہے میجر عامر کے حوالے سے کہ وہ ابھی بھی وہاں پہ ان کی گھر پہ میلہ لگا رہتا ہے اور اسلام آباد میں. اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں. وہ بہت ساری جگہ رہتے ہیں. تو وہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہاں ان کے گھر ہوتے ہیں یا رہتے ہیں سے مراد جب کبھی تو بڑے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی سلیم صافی نے جیو پہ بھی ان کا ایک پروگرام کیا تھا. ریسنٹلی سے رات کو چپسا ہو گیا وہ جرگا پروموشنل پروگرام. اس کو وہ ڈیفینیٹلی جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو دوسرے کو موقع ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا. گن تو بہت ہے نا ان کے نام. تو وہاں پہ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے گھر پہ بڑے لوگ حاضری دیتے ہیں جس میں سیاسی کارکن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کاروباری حضرات بھی ہیں جو ان کے ذریعے اپنے جو کام ہے وہ کرواتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بالادست طبقے ہیں جی اور جو مقصد ہے چیزوں کو
کنٹرول کرتے ہیں، وہ ابھی بھی وہی طبقہ ہے جو ضیاء الحق کے دور میں تھا، اور جس کی بہت بڑی جو اگزامپل ہے میجر عامر کب سے ایک آپریٹر ہے، آئی بی میں بھی رہا، آئی ایس آئی میں بھی رہا، اور بھی سسٹم نے کام کرتا رہا. ان لوگوں نے بن لادن کو پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کیا. یہ لوگ شامل ہیں بن لادن کی نواز شریف سے ملاقات کرانے میں، اور وہ کافی جو مشہور ہے کہ بن لادن نے کتنے ارب روپے نواز شریف کو دیے یا آفر کیے. سو یہی ہے وہ گروپ. اس میں کچھ مارے گئے، جس میں ایک خالد خواجہ نام کا بھی نام تھا ایئر فورس کا، وہ بھی آئی ایس آئی کا فارمر تھا. تو مقصد یہ ہے میرا یہاں وضاحت کرنا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کن لوگوں کے زیر اثر اور زیر انتظام چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ نہیں بدلے، انہوں نے اپنے اثر و رسوخ میں بلکہ اضافہ ہی کیا. ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ احسان الرسان جب اس نے ایگریمنٹ کیا یا سرنڈر کیا تو وہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ نہیں تھا. اچھا. اس درمیان میں ہوا یہ ہے کہ کچھ اور گروپ بنے ہیں تحریک طالبان کے اندر سے ہی، جن میں سے 2 گروپ جو ہیں، ایک کا نام جماعت الاحرار ہے اور ایک کا نام مجلس الاحرار ہے. اچھا، یہ جو گروپ بنے ہیں یہ ایک تو اندر کے جو ان کے اختلافات ہیں اس کا نتیجہ ہے، اور مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا اختلاف یہ رہا ہے کہ آپ اتنے ریڈیکل نہیں ہیں جتنا آپ نے ہونا. تو انتہا پسندی پہ بھی اختلاف ہے کہ آپ کم انتہا پسند ہے، آپ کو زیادہ ہونا چاہیے. تو ان بنیاد پہ یہ گروپ بنے، اور جسٹ ابھی ریسنٹلی وہ پمفلٹ اسی ویڈیو کے فوراً بعد، ویڈیو نہیں آڈیو، اور وہ پمفلٹ ہے، وہ آپ چلا بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اور اس پمفلٹ کے بعد ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے کہ جماعت الاحرار اور جو حزب الاحرار ہے، ان دونوں نے دوبارہ اپنے شمولیت اختیار کر لی ہے تحریک طالبان پاکستان. ٹھیک. اور انہوں نے اپنی جو گروپ ہیں وہ اس میں مدغم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے تو یہ پمفلٹ وزیرستان میں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوا اور قبائلی علاقوں میں، اور اس کے بعد آج ہی وہاں سے ایک دوست نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی ہے جس میں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار کے جو نمائندے ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کے اس کے اوپر جو ہے نا بیعت کر رہے ہیں اور اپنے اس کو اس میں شامل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. ہے وہ پشتوں میں، لیکن وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. درست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نیئر فیوچر میں افغانستان میں جو ہے امن کی صورتحال بہت مخدوش ہے. اچھا، امن کے حوالے سے مخدوش صورتحال افغانستان میں پتہ نہیں ہونا ہو، ہماری طرف جو ہے نا پاکستان کی طرف ابھی اتنی جلدی میرا خیال ہے اس کے نشانے میں پی ٹی ایم بھی شامل ہوگی. پی ٹی ایم ان کی براہ راست دشمن ہے، اور پی ٹی ایم نے ان کے اثر رسوخ کو بہت ختم کیا ہے. ریسنٹلی پی ٹی ایم نے اس قسم کے بہت سی شکایات بھی کی ہیں کہ ان کے جو حامی طالبان، جن کو آپ یا تو ڈیتھ اسکواڈ کہیں یا گڈ طالبان کا نام لیں، وہ نشانہ بنا رہے ہیں پی ٹی ایم کے حامی لوگوں کو، ان کے ایکٹیوسٹ کو یا ان کے عام حمایتی لوگ. کیونکہ افرا صاحب خٹک نے بھی پچھلے دنوں کچھ ایسے ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ طالبان دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کے علاقوں میں، فوٹا وغیرہ میں. اور جناب کچھ علاقے ہیں کہ جو کبھی بھی طالبان کے اثر رسوخ سے باہر نہیں گئے تھے، جو خاص طور پہ بارڈر کے نزدیک کے علاقے ہیں، یہ شمالی وزیرستان کے اس میں بالکل برمل اور وہ جو علاقے ہیں افغانستان اور پاکستان کی سائڈ پہ، وہاں ابھی بھی وہ بڑی آزادی کے ساتھ ایکٹیو ہیں. اور ان کے اچھا مزے کی بات، جو گڈ طالبان حقانی گروپ اور ان کے حمایتی وہ ہیں، وہ بھی اندر سے ان بیڈ طالبان کے حامی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کل ہاں اگر حقانی گروپ یا اس قسم کے دوسرے انتہا پسند اور دہشت گرد گروپ افغانستان میں پاور میں آ جاتے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان کے بعد ایک کافی جس کو کہتے ہیں ڈپینڈیبل سپورٹ موجود رہے گی. تو پاکستان آرمی
نے 40 سال میں جو کچھ کیا، جو انتہا پسندی اور مذہبی نفرت پھیلائی، ہو سکتا ہے افغانستان کچھ بہتر رستے پہ چل پڑے. پاکستان کے امکانات ابھی بھی کافی میں سمجھتا ہوں مختوش.